नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जो बातें पहले कर चुके हैं उसी का एक्सटेंशन है ये बेसिकली। लेकिन ये कि जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जंग हो रही है उसका क्या असर इजराइल की इकोनॉमी पे पड़ेगा, इस पे हम ज्यादा एम्फेसिस देंगे कि जो इंडिकेटर्स हैं, रियल इकोनॉमी तो कुछ और है, स्टेटिस्टिक्स वगैरह उसकी बात नहीं करेंगे। जो वहाँ के हालात जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं उन पे हम बात करेंगे, और रियल इकोनॉमी को लेके किसी और बार दोबारा बात करेंगे। दूसरी बात यह कि खबर यह है कि अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल इजराइल को दिया है कि वो हिजबुल्लाह खासतौर से साउथ लेबनान के ऊपर अटैक कर सकता है अपने डिफेंस के लिए। ये एक दूसरी खबर यह भी है कि इजराइल अपनी फोर्सेस जो है वो लेबनान की तरफ मूव कर रहे हैं बहुत तेजी से ऊपर। अब ये है कि कितना होगा, किस तरह की युद्ध होगा, ये पता नहीं। इसी के हिजबुल्लाह जो है ये भी काफी तैयारी कर चुका है काफी समय से। टनल्स इनके भी वैसे ही हैं, बहुत नीचे शहर के शहर इन्हीं ने बसा रखे हैं हिजबुल्लाह ने, जिसके अंदर सेना वहां पे है और वो वहीं पे उनका कमांड स्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन सेंटर्स उन्हीं ने बनाए हैं। किस तरह बनाए हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे उन्हीं ने काफी, और वो जानते थे कि काफी फूड और मेडिसिन, डॉक्टर, सब चीज वहां पे अवेलेबल है ताकि मिनिमम कैजुअलिटी हो। हाँ, लेकिन ये भी है कि काफी ऑर्गेनाइज्ड हैं वो लोग। उन्हीं ने जो अपनी फोर्सेस को तैयार किया वो काफी ऑर्गेनाइज है। इसराइल का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसराइल की फोर्सेस में बड़ी संख्या में रिजर्विस्ट हैं जिनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है। स्कूल टीचर और प्लम्बर और छोटे काम करने वाले भी बहुत से हैं जो जिनको के लेके वहां पे भेज दिया गया। इतने ज्यादा वहां चले गए हैं कि बहुत सी फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन यह है कि हिजबुल्लाह लड़ने के लिए लंबी वॉर के लिए तैयारी कर रहा है। इसराइल के साथ ये वो छोटी वार तो उनको सूट करती है, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 2 हफ्ता। उसमें ये होता है कि ये मैक्सिमम डैमेज कर देते हैं। रेगुलर आर्मी अगर है सामने तो उसको हरा देते हैं। लेकिन ये वार जो होती है, गुरिल्ला वारफेयर, इसमें वो काफी कमजोर नजर आते हैं, इसलिए कि इसमें मुश्किल होता है उनको डील करना। और एक उसका कारण ये है कि एक तो और भी दहशत बैठ गई है बहुत बड़ी संख्या में इजरायली सोल्जर्स और लोगों के बीच में, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो वहां पे लोग डिप्लॉय थे जब वापस आ रहे थे, फिर उसके अलावा ये भी जख्मी बहुत लोग हो गए हैं और कई सौ मारे भी गए हैं। सही फिगर नहीं, अलग अलग फिगर्स लोग बताते हैं, कोई कहता है 300, कोई कहता है 1200। आज से 2 महीना पहले एक खबर आई थी, क्या है पता नहीं। बहुत से टैंक्स भी डिस्ट्रॉय हुए हैं। और हम लोग क्योंकि फिलिस्तीन से जो खबरें आ रही हैं उनको कोई क्रेडिबल नहीं देता, इसलिए नहीं देता कि वो उनको वन साइडेड कह के वेस्टर्न मीडिया दबा देता है, और आते आते भी उनका बहुत समय लगता है। अब ये देखना है कि ये सारी चीजें, ये तो तय बात है अगर जंग होगी तो हिजबुल्लाह बहुत लंबी लड़ाई खींचेगा। 8 महीने से ज्यादा हो गए अभी तक गाजा का मसला हल नहीं हुआ, तो लेबनान के साथ तो पता नहीं कितना होगा। एक बहुत बड़ा सेक्शन है खासतौर से फार राइट इजराइलीज के अंदर, उनका मानना यह है कि उनको कभी भी अल्लाह लेट डाउन नहीं करेगा और अल्टीमेट विक्ट्री उन्हीं की होगी, क्योंकि वो चोजन पीपल है, अल्लाह के खास बंदे हैं, ये उनका विश्वास है। हालांकि मुसलमान इस बात को नहीं मानता, इसलिए कुरान में कहा गया है, उनको ये दर्जा दिया गया था, बाद में विथड्रॉ हो गया क्योंकि उनकी नाफरमानी की वजह से। ये सब अलग डिबेट है। लेकिन ये है कि ये अगर लंबी लड़ाई चलती है तो इकोनॉमी पे उनके बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक तो ये इकोनॉमिक, कुछ कमेंटेटर्स जो बहुत क्रेडिबल हैं उनका तो ये भी कहना है कि इकोनॉमिक कोलैप्स भी पॉसिबल है। एक तो ऐसे ही जुडिशियल रिफॉर्म्स जो हुए हैं उसके चलते हुए बहुत सी कंपनीज वहां पे इन्वेस्ट करने से पहले ही से ही घबरा रही थी। इसी के इस रिफॉर्म्स के बाद तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इसराइल के खिलाफ कोई केस लेके जाना कोर्ट के अंदर। वो कंपनीज को ये बात पसंद नहीं। फिर दूसरी बात ये जिसका हम लोग बार बार जिक्र करते रहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर
پہلے سے ہی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور آنے پہ تیار نہیں ہے نئے. اور اگر حزب اللہ سے لڑائی بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وہاں پہ انویسٹ کرے گا. ایون دا جوئش انڈسٹریلز بھی گھبرائیں گے. وہ بھلے پیسہ کتنا ہی بلینس آف ڈالر اسرائیل کو دے دے مگر اپنی کمپنیز وہاں نہیں لے کے جائیں گے ایسے ماحول پہ. ایک تو ان کے یہاں ویسے ہی الیکٹریسٹی بھی پرابلم ہے، گریڈ ہے، اور پھر حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ ان کے الیکٹرک پاور اسٹیشن کو بھی ٹارگیٹ کرے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اور بڑی سمسیا انڈسٹریز کے لیے کھڑی ہو جائے. ہائی ٹیک کمپنیز تو پہلے ہی سے کچھ موو کر گئی ہیں، کچھ اور موو کرنے کی سوچ رہے ہیں. انویسٹر کا بھی پلان یہی ہے کہ وہاں پہ ہچک رہے ہیں انویسٹ کرنے سے. اس کا کارن یہ ہے کہ ایک دوسری بات یہ کہ آکوپائڈ ٹیریٹریز میں اسرائیل کافی کنسیشن سبسڈیز دیتا ہے انویسٹر کو، مگر کیونکہ وہاں کا بائیکاٹ کا کال لگا ہوا ہے، یورپ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ ہیں، اور اب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ انویسٹ کریے تو ایک بڑا میڈیا، خاص طور سے آلٹرنیٹ میڈیا جو ہے یا سوشل میڈیا جسے کہہ دیں، وہ ان کمپنیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے. بائیکاٹ کی کال بھی ہے ایسے ہی اسرائیلی کمپنیز کے خلاف یا ان جوئش کمپنیز کے خلاف جو اسرائیل میں انویسٹ کرتے ہیں، ان سب کے لیے بری حالت. اب یہ ہے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے کہ اسرائیل کا جو کنیکشن ہے ود ریالٹی وہ نظر نہیں آتا. وہ اسی چیز پہ ہے، ایک تو ان کو اللہ کی سپورٹ، ان کو ماننا ہے کہ ان کو کبھی ہمیشہ جاری رہے گی، اور دوسرے ان کا حق ہے کہ جتنے جائے لوگوں کو مار سکتے ہیں ببلیکل لینڈ کو خالی کرانے کے لیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو امریکہ اور یورپ کی سپورٹ اسی طرح سے بنی رہے. سپورٹ اسرائیل کی آرمی کو لڑنے کے لیے تو ضرور بنی رہے گی، وہ دیتے رہیں گے. اس کا وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کمزور ہو یا لیٹ ڈاؤن ہو جائے. لیکن لمبی لڑائی کے لیے وہاں بھی پرابلم ہے. ایک جگہ ابھی سیز فائر ہوا نہیں ہے، دوسری جگہ کی بات اب شروع ہو گئی. اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کی جو میڈیا ہے، اسرائیلی میڈیا جو خاص طور سے جو ہبرو لینگویج کا میڈیا ہے، وہ صحیح خبریں بھی نہیں دے رہا. وہاں کے لوگوں کو بھی صحیح خبریں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے. پشچمی میڈیا بھی جس طرح کی خبریں دیتا ہے ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں زائنزم جو ہے وہ سب سے پاورفل ہے، اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ الگ لوگ سب کے لیے الگ الگ وہ انہوں نے اس طریقے سے کر دی ہے. بیسک یہ ہے کہ پرپس کہ کسی بھی صورت سے ہم اپنے کو ریکور کریں اور پاور میں بنے رہیں، یعنی جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہے اس کے اوپر قبضہ بنا رہنا چاہیے، اور ہم اپنا ایکسپینشن بھی جاری رکھیں، یعنی ایک گریٹر اسرائیل کو بنانے کی بات کرتے رہتے ہیں. گریٹر اسرائیل کے مطلب یہ ہے کہ جو پورا ہسٹوریکل پیلسٹائن تھا وہ اب جوئش اسٹیٹ کو بنانا، یعنی وہ کسی بھی زمین کو آکوپائڈ ٹیریٹری نہیں مانتے. اب صرف غزہ کو کہتے تھے کہ وہ جو ہے ببلیکل لینڈ نہیں ہے، مگر اب اس کو بھی کہنے لگے کیونکہ سیکیورٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ، اس لیے نہیں جائیں گے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تیل کے بڑے بھنڈار بھی وہاں میڈیٹرینین سی میں غزہ کے تٹ پہ پائے جاتے ہیں، جہاں سے وہ گیس بھی نکال رہے ہیں اور اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں، کیونکہ چوری ہے انٹرنیشنل لا کے حساب سے، وہ پیلسٹینین وہ ہے. اب یہ دیکھنا کیا ہے کہ اس ساری کنڈیشنز کے اندر کس طریقے سے اسرائیل اپنے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیو پالیٹکس جو ہے بہت تیزی سے شفٹ ہو رہی ہے، اتنی زیادہ سے شفٹ ہو رہی ہے کہ جس کا امیجنیشن نہیں کیا جا سکتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عرب میں ایک نئی اویکننگ آ رہی ہے عرب جنتا میں، اور بہت دن تک اب عرب جو ہے وہ جو امریکن پالیسی ہے اس کو بھی پروموٹ کرنے میں ان کو دقتیں آ سکتی ہیں. سعودی عربیہ جیسے دیش نے بھی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلانے کی بات کی، حالانکہ وہ ان کی اتنی زیادہ ڈیپینڈنسی ہے پشچمی دیشوں کے اوپر کہ ان کو بھی مشکل آ رہی ہے. لیکن بہرحال وہ اپنا جو انہوں نے قدم اٹھایا اس سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے جینوسائیڈل رجیم بن گئی ہے.
انترراشٹریہ پبلک اوپینین جو ہے اس کو ماننے لگی ہے کہ یہ اسرائیلی رجیم جو ہے یہ جینوسائیڈل رجیم ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے ہسٹری کے اندر جینوسائیڈل رجیم کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. اس کا کارن چاہے ساؤتھ افریقہ ہو، نامیبیا، روڈیشیا یا اور بہت سے ایسے دیش ہیں یہاں پہ. اسی کہ جب یہ رجیمز کو کے اوپر ایک ٹھپا لگ جائے جینوسائیڈ کا، جو کہ لگتا ہوا دکھتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے وارنٹ تک ایشو کر دیے ہیں پرائم منسٹر بنجامن نتن یاہو اور ان کے ڈیفنس منسٹر کے لیے. تو ایسے کے حالات میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے انویسٹر یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے یا اس کے ساتھ جڑنے کے لیے نیشنز کو. امریکہ پشچم دیش سے بڑے ہو جائیں، لیکن زائنزم کا جو مطلب ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ پٹی کو پہ قبضہ ان کا بنا رہے، ویسٹ بینک، اور جو جتنا ان کا اس وقت قبضے میں، یہی نہیں بلکہ جو سیرین زمین ہے گولان ہائٹس اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بہت سندر ایریا ہے، ٹورزم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایک وہاں سے وہ ان کی کنیکٹیویٹی یا جو ہے لنکیجز تھرو یہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں لسننگ پوسٹ وغیرہ جو وہاں پہ بنائیں گے وہ ٹرکی تک پہنچ جاتی ہیں. ایسے میں اور پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے انہی نے اپنا پوری پولیٹیکل جو سیٹ اپ اسٹیبلش کیا ہے تھرو الیکشن، وہ بنایا ہی ایسا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی وہ فار رائٹ پولیٹیکل پارٹیز پہ ڈیپینڈنٹ رہے گی، اور اگر کوئی بھی اس میں کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس رول سے تو وہ فار رائٹ پارٹیز اپنے کو وڈرا کر لیتے ہیں، گورنمنٹ کو لیپس ہو جاتی ہے. تو یعنی جو بھی آئے گی گورنمنٹ وہاں پہ وہ فار رائٹ ہی ایجنڈے کو آگے پروموٹ کرے گی. فار رائٹ جو ہے وہاں کا وہ دوسرے ملکوں کے فار رائٹ سے بہت آگے ہے، بلکہ وہ فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ، ملیٹنٹ لوگ نظر آتے ہیں اس کے اندر، زیلٹس جنہیں کہا جاتا ہے، بن گویر یا اسموسٹریچ یا اور دوسرے. خود بنجامن نتن یاہو جس ٹائپ کے ہیں وہ اپنے کو سینٹرسٹ بھلے کہیں، لیکن ساری دنیا جانتی ہے ان کی پالیسی کیا ہے، کس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں. تو یہ زائنزم کے ایجنڈے میں نہیں لگتا کہ کوئی کمی ہے، اور یا آنے والے سمے میں کوئی کمی ہوگی. ان کو دو تین چیزوں پہ بہت اپنانا ہے. ایک تو ان کی آرمی، اس کے بعد ویپن سسٹم بہت ہے. ویپن دیکھیے، ویپن سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، نہیں تو امریکہ کب آدھی دنیا پہ قبضہ ہوتا ہے، عراق اور افغانستان سے کبھی نہیں نکلتے، ایران کی رجیم کو کب سے کب گرا دیتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، جس کا کہ وہ استعمال میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیبنان میں کر بھی سکتے ہیں. انہی نے کچھ نیوٹرانس بنائے، بم بنائے جو چھوٹے ہیں، جو ایک جہاں پہ گریں گی وہ وہاں پہ بہت زبردست ریڈیشن کرتے ہیں، اور وہاں کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کو مار دے گا، اور جو یہ ریڈیشن ہے بہت سمے تک وہاں نہیں رہتا. ان کا استعمال، تاکہ انہی نے اس کا بم کو اس لیے بنایا تاکہ اس کا ایفیکٹ اسرائیل پہ نہ آنے پائے. جو ریگولر نیوکلیئر ویپنس ہیں ان کا استعمال کرو تو جو مشروم پورا نکلتا ہے، اوپر جاتا ہے کلاؤڈ، وہ جدھر کی بھی ہوا ہوگی ادھر لے کے جائے گا، اور اسرائیل سے بالکل ملا ہوا ہے تو اس لیے اسرائیل کو بھی افیکٹ کرے گا. اسرائیل چھوٹا بھی بہت ہے، پورے الٹا ان کو پڑے گا. کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس نیوٹرل بامس موجود ہیں، ڈرٹی بامس بھی ان کے پاس ہیں. ڈرٹی بامس وہ ہوتے ہیں جو جس کا استعمال عراق میں ہوا تھا. اس بامس میں یہ ہوتا ہے کہ نیوکلیئر ٹپڈ بلٹس کا استعمال یا انرچ یورینیم کا تھوڑا سا استعمال کر کے وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا جاتا ہے، پھینکے جاتے ہیں، جس سے کہ وہاں پہ بہت سمے تک ریڈیشن ہوتا رہتا ہے، اور بچے بھی بہت ڈیفے میں پیدا ہونے میں ہوتی ہے. ان کے مطلب کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، پیر نہیں ہوتا، جیسے کہ عراق میں ابھی تک ہو رہا ہے، آپ سمجھ لیجیے اتنے سمے سے. تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، اسی پہ ان کا پورا وشواس ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ایسا انہی نے کیا، ایک جگہ بھی جو ہے نیوٹرال بم کا بھی استعمال کریں تو وہ ان کا انٹرنیشنل ہی پورا آئسولیشن ہو جائے گا اسرائیل کا، کیونکہ آلریڈی وہ ان کے خلاف 142 ووٹ کنٹریز نے ووٹ کیا، کیول 8 کنٹریز ان کے پکش میں تھے،
8 میں سے زیادہ تر امریکہ کو چھوڑ کے سب اتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، آئی لینڈ نیشنز ٹائپ کے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس میں تو پھر تو اسرائیل کے سروائیول کی مشکل ہو جائے گی، خود امریکن کو مشکل پڑ جائے گی اسرائیل کو. اور اسرائیل جو ہے ویسے بھی اب ایسا نہیں اب امریکہ کے ہتوں کو وہ آگے پروموٹ کر نہیں پائے گا اسی جنگ کے بعد. باتیں بہت سی ہیں، بعد میں بات کریں گے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی. ہم جلدی ایک نیا پوڈ کاسٹ لے کے آئیں گے، آپ سے مخاطب ہوں گے. ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے دیکھا اس کو. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور آگے بھی بڑھیں. دھنیہ واد.